साथ बनाकर हम हुकूमत की तरफ इंशाअल्लाह गामज़न होंगे। बहुत सी बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं, बहुत सी बातें हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर तनकीद भी हो रही है। हम क्या तनकीद करते? जब PMLN के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, 16 महीने की बात वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको भी याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई और 20 MPs की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और 2 MNAs के इलेक्शन हो रहा था, तो हमने कहा था कि हम मुतफ़िका तौर पर मिलकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमें कहा नहीं, आप 2 MNA का इलेक्शन लड़ें पंजाब में, क्योंकि हम इस वक्त हमारा CM है, मरकज़ में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो पंजाब हमें दे दें और हम पंजाब में लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 2 MNAs के इलेक्शंस में मुल्तान में और कराची में कामयाबी हासिल की। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में। जब उनकी हुकूमत थी, उनका बहुत मजबूत बयानिया था, उनकी हुकूमत में 20 सीटें में से 1 सीट जीती 7 वोटों से, और वो भी उन्होंने कहा था कि हम 15 सीटें क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 2-3 पे हमारा PTI जीत रही है और 1-2 पे हमारा मुकाबला ऐसी था। और आज वो दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीत रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आवाम जिसको मैंडेट देगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है, PMLN को देती है, PTI को देती है, किसी भी जमात को देती है, आवाम का जमहूरी हक है कि वो जिसको भी मैंडेट दे उसका जो है उसको हुक्मरानी करनी चाहिए। हमारा बिल्कुल यही मुतालबा हमेशा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब की, मैं समझता हूँ कि उसमें क्या वॉच ऐसे या वो जो निगरानी इस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है, तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे, ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सिलेक्शन और एक लाडला ने इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए, या आज जो हम सफ़र कर रहे हैं। तो क्या हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नज़रियाती बन चुके हैं, वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन आप तो दोबारा उसी, इतनी मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत पे दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं, तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। आज तो आप वोट को इज़्ज़त दो की बात नहीं करते। आज तो आप ये नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। आज तो नहीं कहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। चलो, एक चौथी बात थी जो कह रहे थे कि मैं लोगों को गरेबानों से पकड़ के हिसाब किताब लूँगा। वो आपका एक ज़ाती फेल था, आपका एक ज़ाती मसला था जो आपने कहा था कि मेरे साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है। तो वो अगर आपने माफ़ कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो कम अज़ कम करें कि वोट को इज़्ज़त तो दिलवाएं। आप दोबारा नज़रियाती तो बन जाएं। आप जो है, अगर इस किस्म के माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था, तो इसको अगर खुदा न खासा लाया गया तो इसको इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। ऐसे तो वैसे तो वो नहीं आ सकते। लिहाजा इस मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आवाम का मैंडेट जिस जमात को मिलता है, और उसके बाद जैसे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बात की कि एक कंसेंसस हुकूमत, हमारी एक इत्तेहादी हुकूमत, हम जाएंगे अपने इत्तेहादी जमातों के पास, अपने दोस्तों के पास कि हमारे पास ये नंबर्स हैं और हम इस नंबर के ज़रिए हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने नंबर गेम के ज़रिए जो है वो हुकूमत बनाने जो है वो जा रहे हैं। इस वक्त जो है आप देखें कि 1.5 से 2 करोड़ जो है यूथ जो है वो नया वोटर आपका आ गया। आपकी मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त यूथ, या 60% 65% तक आबादी आपकी यूथ की है। जो कनेक्टिविटी इस वक्त
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یوتھ کو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کو جو پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں کے ایک لیڈر ہیں، جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا میں، آپ کمپیریزن کریں، آپ خود ایک حساب لگائیں کہ ایک مٹھی میں ایک جلسہ ہوا سندھ کے دور دراز علاقے میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے لوگ بغیر کسی وسائل کے وہاں پر پہنچے، اور ایک مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، اسپانسرڈ جلسہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ لاہور کو اور مٹھی کو کمپیئر کریں۔ اس کے بعد مٹھی کے بعد ہم نے ورکر کنونشن کیے 5-6، اور ہم آگے بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے رسپانس دیا پی ایم ایل این نے، انہوں نے ہینڈ بریکیں کھینچ لی، اور اس کے بعد کوئی ورکر کنونشن، کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عوام میں جائیں، اپنا منشور لے کر جائیں، اپنا بیانیہ لے کر جائیں، اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے ہمیں ٹی وی پہ بھی، آپ بھی سوال ہوں گے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی ٹریننگ میں ہیں یا بچے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ 50 سال کی بھی ہو جائیں گے، ان کے لیے وہی بچے رہیں گے۔ آج آپ کمپیریزن کریں نا، نواز شریف صاحب کی جو ہے، اس کے لیے مریم نواز آج بھی بیٹی ہے، حالانکہ وہ نانی بن چکی ہے، لیکن اس کے لیے آج بھی بیٹی، ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، اللہ ان کی حیاتی کرے، لیکن ان کے لیے تو آج بھی وہ بچی ہے، چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائیں۔ لہٰذا ہر والدین کے لیے جو ان کی اولاد ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ ہم یہی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر روزگار کی بات ہو، اگر پینشن بڑھانے کی بات ہو، اگر تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو، جو بھی سہولیات جب بھی ہوئی، چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس وقت 95,000 خواتین بے نظیر انکم پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں۔ آج جو لوگ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتے تھے، اس وقت جائیں پریکٹیکلی تھر کول میں جابز دیکھیں کتنی نوکریاں لوگوں کو ملی ہیں۔ آپ سیلاب میں جو مکانات لوگوں کے گرے تھے، آج 20 لاکھ گھر پکے مکانات سندھ میں جو ہے حکومت سندھ ان کے لیے بنا رہی ہے، اور ان کے مالکانہ کو، اس گھر کی سربراہ خاتون کو اس کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی خواتین کے ساتھ، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے چلایا، ہم نے پچھلی بھی حکومت میں ہم نے اس کے لیے 2000 اضافہ کیا، ہم اس کی قسط میں اور بھی اضافہ کریں گے، اس کے جو ہے اس کے ممبران کو بڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر بھی کچی آبادی ہیں پاکستان میں، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، ان کی خواتین کے نام پر مالکانہ حقوق دیں گے۔ اور یہ پاکستان کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ جیسے ہم نے سندھ کی فیسلٹی، سندھ میں دیکھیں، ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں، NICVD دیکھیں، SIUT دیکھیں، سائبر نائف ہاسپٹلز دیکھیں، لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے دیکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت انشاءاللہ آتی ہے، ہم پورے پاکستان میں اس قسم کے ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ غریب لوگوں کا اس میں مفت علاج ہو۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ دائیں سے شروع۔ آپ نے جیسے آپ نے بہت سارے ایسے کام گنوائے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جیسے پیپلز پارٹی نے بھی آپ نے ایک ونگ ڈیجیٹل میڈیا بھی متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، کیا ان کی جو آپ کے کارنامے ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ ان کو عوام تک فرد فرد تک پہنچانے کے لیے کیا آپ کا پروگرام ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ متحرک ہو رہے ہیں، اور کیا آصف بھٹو زرداری بھی بلاول کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گی؟ دیکھیں، بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہماری جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو کہ پورے پاکستان میں وہ اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ہمارے پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر لے کے جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہمارا جو منشور ہے وہ گھر گھر لے کے جائیں گے، اور یہ چیزیں جو ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں، یہ ہم ہر جگہ پہ، ہر پاکستان کے ہر کونے تک یہ چیز پہنچائیں گے۔ آصف بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ بالکل الیکشن کمپین کریں گی، جس طریقے سے پارٹی ان کو ٹاسک جو دے گی، وہ اسی ٹاسک کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی کرے گی، جو بھی ٹاسک ان کو ملتا ہے پارٹی کی طرف سے، اس ٹاسک کو جو ہے وہ نبھائیں گی۔ اچھا یہ بتائیے گا، کل یہاں پہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل پائی ہے، کیا یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات صرف انتخابات کے بعد کرے گی، اور اس سے پہلے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے، نون لیگ بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اس ملک کو میثاق معیشت کی ضرورت ہے،
کیا اس میثاق معیشت کے حوالے سے یہ کوئی پیش رفت ہے یا پھر ابھی صرف اور صرف آپ نے کمیٹی تشکیل دیا ہے کہ کچھ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لینا؟ دیکھیے اس کمیٹی کل پہلی میٹنگ ہوئی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تھی، اس میں میں نے شرکت کی، اپنا نیر بخاری صاحب تھے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باجا صاحب تھے، قائرہ صاحب اور ساجد توری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ تھے۔ اس کے ہم نے کچھ ٹیواز بنے، کچھ ہم نے رسپانسبلٹیز دیں۔ ہم جو پرسنالٹیز الیکشن کی جو الیکشن لڑ رہی ہیں، کہیں پہ ہمارے صوبوں میں یا علاقوں میں ڈویژن کے حوالے سے کچھ سیٹ اسپینڈ کی بات آتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے کیا کہ وہ سیٹ اسپینڈ کرتے ہیں تو ان کی سفارشات جو ہیں وہ ہم صوبے یا مرکز تک پہنچا کر ان کو گو ہیڈ دیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کے بعد ہوں گی۔ الیکشن کے بعد بھی یہ کمیٹی یا ایک اور ڈیفینیٹلی مختلف کمیٹیز بنیں گی جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے بات کرے گی۔ میثاق جو معیشت ہے اس ملک کے لیے جو ہے چارٹر آف اکانومی کہیں، چارٹر آف پراسپیرٹی کہیں، وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں کہ نہیں ہم نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لانا ہے اور لاڈلا بنا کے لانا ہے، اور اس کے ساتھ جیسے پچھلی دفعہ بھی ایک لاڈلے کو لایا گیا تھا اور آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم دیں، میڈیا والے ذرا گزارا کریں، 9 مہینے تھے 6 مہینے تھے کہ سال جو ہے اس کو دیں، ٹھیک ہے، اگر سال اس کو دیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ ہم نے سال نہیں، اس کو تو ہم نے 3.5 4 سال بھی دے دے، کچھ نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی وہ ضرورت جو ہے اس ملک میں کنسنسس حکومت بنانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ ہوگا، ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کل سے کہہ دیا پتہ نہیں الیکشن بھی ڈاؤٹ فل کر دیے، لیکن یہ چیزیں الیکشن سے دائیں بائیں کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹائم پہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ یہ پاکستان ایک ایٹمک کنٹری ہے، ایٹمی ملک کو آپ ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ ایٹمی ملک کو ایک مضبوط پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ملک آگے لے کر چلے۔ جی سر۔ مودی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو افواہیں باپ بیٹے کی آپس میں لڑائی کی جاتی ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور جو سیاسی دائرہ کار ہے اس میں کس کا حکم چلتا ہے؟ دیکھیں 30 نومبر کو ٹھنڈی ہوائیں چلنی ہے، کوئٹہ سے آپ آئیں نومبر کو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یوم تاسیس پہ خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے ایک ہمارا ایک اسٹرکچر ہے۔ اگر آپ ٹکٹوں کے حوالے سے کہیں، ہماری ڈویژنل جو کمیٹی ہوتی ہے وہ صوبے کو سفارشات بھیجتی ہیں، صوبے پھر مرکزی کمیٹی کو بھیجتی ہے اور اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے میجورٹی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری سی کے اوپر۔ سی فیصلے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ہم وہ ایک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فورم ہے پارٹی کا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سارے متفقہ طور پر ایک فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے اس کے اوپر جاتے ہیں۔ سی ہمارا فورم ہے جو کہ فیصلے کرتی ہے۔ فیصل صاحب، سیاسی جماعتوں کا انتخابات کے حوالے سے جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کا اس کے حوالے سے موقف کیا ہے اور پیپلز پارٹی کا مطلب جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یا عوام کی طرف؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جھکاؤ صرف اور صرف عوام کی طرف ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو کر آئیں خدا نخواستہ یا لاڈلے بن کر آئیں، اس سے اچھی بات ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور عوام کا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عوام اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کی طاقت جو ہے سب سے وہ ہے، الیکشن کے دن یہ انگوٹھا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو کر آئیں اور لاڈلے بند کر آئیں اور نوکری کریں، تو پھر میں ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک قسم کی انتخابی مہم تھوڑی شروع ہو چکی ہے، زیادہ تھوڑی نہیں۔ پیپلز پارٹی کو کیا جو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ تو کچھ اعتراض یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، جو جتنی حقیقت ہے، اور جو افواہیں آ رہی ہیں باپ بیٹے میں لڑائی کی کہ اچانک جو ہے وہ دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ ہمارے ابھی بھی لوگوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں، لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ کہیں پہ ہمارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں دے سکتی، کیونکہ جن لوگوں نے، جن دوستوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کے ساتھ گزارا، اگر آپ وہ کہیں کہ جی نہیں آج آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر حال وہی ہمارا بھی ہوگا جو 20 سیٹیں ہم پنجاب میں، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ وہ ضمنی الیکشن تھا اور پھر وہ 1 جیتے اور 19 پھر ہارے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے
ہمیں ابھی تک کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگوں کو کسی کو روکا جا رہا ہے اور کسی اور پارٹی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر لیول پہ الیکشن لڑا ہے. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں بھی لڑا ہے, مشرف کے ماشاء اللہ میں بھی لڑا ہے. ہر قسم کے الیکشنز دیکھیں, اور ہمیں الیکشنز ہر جو ہے لیول پہ الیکشن لڑنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کبھی یہ دی. اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جب ہم نے بات کی سویلین کچھ اداروں کے حوالے سے, اس پہ الیکشن کمیشن نے 2-3 دن پہلے ایکشن بھی لیا. پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا, چیف سیکرٹریز کو بھی لکھا, اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ ڈیلیمیٹیشن سے 1-2 دن میں فارغ ہوتے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن ایکشن لے گی. اور ہمیں پورا یقین ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ وہ, اور نگراں حکومت پہ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کرائے گی اور ایک تاریخ اپنے نام جو ہے وہ رقم کرے گی. پنڈی صاحب یہ فرما دیجیے کہ ملک بھر میں جو 8 فروری کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ تو بھی ہونے کی بات غلط ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور ابھی تک جو امپائر کا کردار ہے وہ کس کی طرف جھکا ہوا ہے؟ دیکھیں میری ملاقات تو نہیں ہوئی فائز صاحب سے ایسے کہیں, مطلب جس میں ملاقات آپ کہیں ہینڈ شیک کے علاوہ. میں نے ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا, اور شاید آپ نے بھی دیکھا جب گولڈن جوبلی تھی آئین کی, تو ان کی میں نے تقریر سنی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی. اور تقریر کے دوران انہوں نے آئین کی کتاب کو لہرایا تھا کہ آئین کی کتاب ہے, اس کے اوپر ملک چلنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فائز صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. وہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو عدلیہ ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرے گی تو الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. کیوں ملتوی ہوں گے؟ ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں صورتحال جو کچھ جگہوں پہ بتائی جا رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, خیبر پختونخوا میں تو میں کیونکہ میں خود خیبر پختونخوا کا ہوں, یا بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے ساؤتھ خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت بھی, ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان, ہمارے پولیس کے نوجوان, ہمارے جو ہے اگر آپ دیکھیں روزمرہ کے حساب سے کل بھی بنو میں خودکش دھماکہ ہوا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان اور پولیس کے نوجوان جس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس طرح بلوچستان میں بھی اگر دیکھیں حالات تو 2013 میں بھی خراب تھے اور 2018 میں بھی خراب تھے. حالات تو افغانستان میں بھی جنگ ہو رہی تھی اور الیکشن ہو چکے تھے. اگر آپ بولیں کہ ان حالات کی وجہ سے ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بہانہ ہے. جو لوگ عوام کے عدالت میں جانے سے ڈرتے ہیں وہ یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور شاید عوام جو ہے وہ ہمارے جو چیزیں ان کو بھول جائیں اور کوئی نہیں ان کا جو ہے وہ آ جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے, ان ٹائم ہونے چاہیے. آپ کے ایک سوال کا جواب میں بھول گیا دینا. آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جب دبئی گئے تھے وہ اپنے شیڈول کے مطابق گئے تھے, چترال سے, اور نیکسٹ ڈے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے دبئی جانا تھا. اور وہ جب انٹرویو آیا تھا اس سے پہلے وہ دبئی میں نے اس کی وضاحت پہلے کر چکا تھا ٹی وی پروگرامز میں بھی, اور اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. اور کوئی بھی جو ہے وہ ڈفرینسز نہیں ہیں. 30 نومبر کو جب یوم تاسیس ہوگا تو وہاں سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت ہے, آپ بھی ہیں کوئٹہ کی سردی کی شامیں جو ہے آپ بھی گزار لیں گے. ٹھیک, تھینک یو جی. سوری ایک سیکنڈ ایک ہمارا رہ گیا, ہماری ہیومن رائٹ سیل کی جو ہے نا مرکزی جنرل سیکرٹری یہ بھی کوئٹہ جا رہے ہیں. وہاں پر جو ہمارا ہیومن رائٹ کے حوالے سے ایک ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق جی السلام علیکم. سمانہ ملائکہ رضا, جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹ سیل. ابھی کنڈی صاحب شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سارے صوبوں میں اس کا ایک فوکس ہوتا ہے ہر طرح سے, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, یوتھ کے لحاظ سے, خواتین کی امپاورمنٹ کے لحاظ سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے. آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز جو ہے وہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہوا تھا. اسی سلسلے میں ہم ایک اور ایونٹ ہیومن رائٹس کا رکھنے جا رہے ہیں کل شام, جس میں ہم یوتھ اور خواتین کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ مقصد ہے اس چھوٹے ایونٹ کا, جلسے سے پہلے کا, کہ سول سوسائٹی سے ملیں, جتنی بھی وہاں پہ ہیومن رائٹس کے کنسرنز ہیں لوگوں کے اس کے بارے میں بات کی جائے. دوسرا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کے لیے کام کر رہی ہے, اور باقی پارٹیز کی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا کسی ایک آفس میں بیٹھ کے مینیفیسٹو نہیں بناتے. اس کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز ہیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ آپ ہر صوبے میں اور
डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, आप उनसे मिलें, स्टूडेंट से लेके ख़वातीन से लेके ट्रांसजेंडर से लेके हर कम्युनिटी के उनके मसाइल जानें और उनसे सजेशंस ली जाएं अपने मैनिफेस्टो के लिए। तो दूसरा मकसद जो है वो हमारी जो कल एक छोटी सी मीटिंग हो रही है जिसमें फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स सेल के, वो भी होंगे, कि हम बलूचिस्तान के लोगों से ये सजेशंस भी लेंगे और उनके जो कंसर्न्स हैं ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जी। थैंक यू सो मच। ये आप ही बोल देते, ये आप ही बोल देते। थैंक यू।